नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हटाने के हवाले से क्या हैरानकुन और बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से जो समरी भिजवाई गई, इस समरी के दो अहम तरीन नुकात क्या हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने साद हुसैन रिजवी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़े और नए इंकशाफात किए हैं। साद रिजवी ने ISI के अफसरान के सामने क्या मुतालबा पेश किया था। धरने में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। लॉन्ग मार्च इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है और अब भी इस लॉन्ग मार्च में जो शरीक कारकुन हैं उनकी तादाद कितनी है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या दो बड़े फैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हटाने के मुतल्लिक क्या हैरानकुन और बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये जो ताज़ा खबर है इसमें कुछ नए इंकशाफात और नए हकायक सामने लाए गए हैं। इससे पहले ये हकायक मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन हकायक और इन नए इंकशाफात की सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये जो खबर आई है ये एक ऐसे वक्त में आई है कि जब साद हुसैन रिजवी के ISI के ऑफिशल्स के साथ मुज़ाकरात हुए, बराह रास्त एक नया मुज़ाकरात का दौर भी हुआ और इस्लामाबाद के अंदर कुछ मकामात ऐसे हैं कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो उन मकामात पर बहुत ही कलीदी नोयत के मुज़ाकरात होते हैं। अब यहाँ पर जब साद हुसैन रिजवी को लाया गया था एक स्पेशल अरेंजमेंट के तौर पर लाहौर से, तो उसका मकसद ही ये था कि साद रिजवी से ये पूछा जाए कि आपका एक मुतालबा बताएं ऐसा जिसको पूरा करने पर हुकूमत से आप ये कमिटमेंट करेंगे कि ये धरना ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि दो चीज़ें उनके सामने रखी गई थी। एक तो वीडियो उनके सामने ये रखी गई और उनको याद दिलाया गया कि तहरीक लब्बैक के कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक लब्बैक की जो शुरा है उनके अरकान मौजूद थे और उन्होंने खुद ये ऐलान किया था कि हुकूमत ने तमाम मुतालबात हमारे तस्लीम कर लिए हैं और चूँकि हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के हवाले से एक करारदाद भी पार्लियामेंट में ले आई है तो हम अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं और अब दोबारा से हम धरना भी नहीं करेंगे और ना ही हमारा कोई ऐसा मुतालबा रह गया है जिसके मुतल्लिक हम ये समझें कि हुकूमत ने पूरा नहीं किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में साद रिजवी से पूछा गया कि अब आप बताएं कि आपका क्या मुतालबा है। अब एक तरफ ISI के ऑफिशियल्स जो हैं वो साद रिजवी से मुज़ाकरात कर रहे थे, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से उलमा के वफूद की नई मुलाकातें हुईं और इन मुलाकातों में भी जो तहरीक लब्बैक के साथ एक मुआहिदा होना था और उसके जो नुकात थे वो डिस्कस होने थे। इसी पूरी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कॉन्सेंट से, यानी उनकी इजाज़त से और उनको ऑन बोर्ड लेकर पाकिस्तान के जो कुछ रियासती इदारे हैं जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि वो इस तरह के मामलात में बहुत मस्बत तरीके से असरअंदाज भी हो सकते हैं, तो उनको भी इंगेज किया गया और जो उलमा का वफ़द था उसने फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी बराह रास्त मुलाकात की और यूं धरने के हवाले से एक एग्रीमेंट पर पहुंचने की कोशिश की गई ताकि ये जो पूरा मामला है खुश उसलूबी से हल हो जाए। और साद रिजवी को 36 घंटे से ज़ायद इस्लामाबाद में एक ऐसे मकाम पर जिसके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि वो एक सेफ़ हाउस था, वहाँ पर मेहमान रहे ISI के और वहाँ उनके मुज़ाकरात होते रहे। अब साद हुसैन रिजवी साहब के इन मुज़ाकरात के बाद मुफ्ती मुनीब साहब ने तो ये दावा किया था कि तहरीक लब्बैक का कभी भी ये दावा नहीं रहा या तहरीक लब्बैक का कभी भी ये मौक़िफ़ नहीं रहा कि हम उस वक्त तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक आप फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल नहीं करते। और इस हवाले से जो वज़रा के बयानात हैं वो झूठ पर मबनी हैं, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान से उन्होंने दावा किया था। और फवाद चौधरी को और शेख रशीद को उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया था
اور انہوں نے ایک تاثر یہ دیا تھا کہ فواد چودھری اور شیخ رشید کی یہ جو سٹیٹمنٹس تھی یہ من گھڑت تھی، یعنی یہ بیانات من گھڑت تھے کہ تحریک لبیک کا اصل مطالبہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے فرانسیسی سفیر کو بے دخل کیا جائے جو پہلے ہی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اور فرانس سے بھی پاکستانی سفیر کو واپس بلا کر ایک طرح سے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے جائیں۔ یہ مفتی منیب صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جس ڈیلیگیشن نے ملاقات کی، اس ڈیلیگیشن میں شامل ایک اور جو عالم تھے، انہوں نے بھی اس بات کو آن ریکارڈ لے کے آئے کہ جنرل باجوہ کے سامنے بھی اور پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے بھی ہم نے یہ یقین دہانی کروا دی تھی کہ تحریک لبیک کے جو قائدین ہیں ان کو یہ پیغام کنوے کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی ملک سے جو سفارتی تعلقات ہوں گے وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، یہ طے کرنا ریاست کا اور حکومت کا کام ہے۔ یہ کوئی جتھوں کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے یا بلیک میلنگ کے ذریعے یہ معاملات طے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں اب ایک نیا انکشاف ہوا ہے، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ اس مذاکرات کو شروع کرنے والے، یعنی جو پہلا دھرنا تھا اس میں بھی جس شخصیت نے اس مذاکرات میں بہت کلیدی کردار ادا کیا، اس کے بعد جو لاہور میں مذاکرات ہوئے تھے، یعنی لاہور میں تحریک لبیک کے مرکز کے اوپر جو دھرنا دیا گیا تھا، جس کے دوران ایک تھانے پر بھی حملہ ہوا تھا اور ایک ڈی ایس پی سمیت 17 پولیس اہلکاروں کو گھسیٹتے ہوئے تھانے سے لے جایا گیا تھا تحریک لبیک کے مرکز پر، اور انہیں وہاں یرغمال بنایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد شیخ رشید احمد جو وزیر داخلہ تھے وہ خود گئے تھے لاہور، وہاں انہوں نے تحریک لبیک کی قیادت سے ملاقاتیں کی تھیں، اور پھر یہ معاملہ انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا تھا ایک معاہدے کے تحت۔ تو اب شیخ رشید صاحب کا انکشاف یہ ہے کہ سعد رضوی سے جب ان کی بات ہوئی یہ ریسنٹ مذاکرات میں، تو انہوں نے کہا کہ مفتی منیب صاحب کا جو تاثر ہے، یعنی شیخ رشید کا ایکسپریشن یہ تھا کہ مفتی منیب صاحب کا تاثر غلط تھا، کیونکہ جب سعد رضوی صاحب سے ان کے مذاکرات ہوئے تو وہ فرانسیسی سفارت خانے کے متعلق اپنے مطالبے پر قائم تھے، اپنے بیان پر قائم تھے کہ یہاں پر پاکستان میں فرانسیسی جو سفارت خانہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، فرانس کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات مکمل طور پر منقطع ہونے چاہیے۔ یہ شیخ رشید نے اب بتایا ہے آن کیمرہ کہ سعد رضوی کا یہ مطالبہ موجود تھا جب وہ حکومت کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ دیگر اداروں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعد رضوی کو پھر یہ قائل کیا گیا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے پارلیمنٹ پر لایا جائے گا، پارلیمنٹ کے فورم پر لایا جائے گا، اور اس پر انہوں نے دستخط بھی کیے، اور اب میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اس معاہدے پر قائم بھی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ جب پارلیمنٹ آئے گا تو ہم پارلیمنٹ کے حوالے سے اس معاملے کو دیکھیں گے، اور دوبارہ سے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کوئی احتجاج وغیرہ یا دھرنا وغیرہ اس پوری صورتحال میں نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی اداروں کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں سعد رضوی صاحب کے یا تحریک لبیک کے دیگر قائدین کے، اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں بڑے معنی خیز انداز میں انہوں نے کہا کہ وہ ادارے ہی دے سکتے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ تحریک لبیک کا دھرنا اس وقت کہاں موجود ہیں، اس دھرنے میں اس وقت کتنے لوگ اب بھی شریک ہیں، اور وزیر آباد میں اصل میں کیا چل رہا ہے۔ تو لاہور سے جب یہ دھرنا جی ٹی روڈ پر آیا تھا تو جی ٹی روڈ کے 2 شہروں میں پولیس کے درمیان اور جو دھرنے کے شرکاء ہیں ان کے درمیان تصادم بھی ہوا تھا، اور اس تصادم کے دوران بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناخوشگوار صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب رینجرز اور تحریک لبیک کے کارکن بھی آمنے سامنے آئے۔ رینجرز کو شیلنگ کرنی پڑی کیونکہ رینجرز کا موقف یہ تھا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ انہوں نے ہر صورت وزیر آباد کو کراس کرنا ہے، جبکہ رینجرز کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وزیر آباد ایک ریڈ لائن ہے اور کسی بھی صورت تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں ان کو ریڈ زون سے آگے نہیں بڑھنے دینا، چاہے طاقت کے زور پر ان کو روکا جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں معاہدہ تو ہو گیا تاکہ کوئی تشدد کی جو صورتحال ہے وہ پیدا نہ ہو اور دونوں جانب سے کوئی جانی نقصان نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اس طرف قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، تو ایک ایگریمنٹ تو ہو گیا۔ لیکن یہ جو دھرنا ہے اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اب بھی وزیر آباد میں موجود ہے، یہ جی ٹی روڈ سے ہٹ گیا ہے لیکن ایک پارک کے اندر منتقل ہو گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے
کہ اب بھی اس لانگ مارچ میں کچھ 13 سے 15 ہزار کے قریب افراد موجود ہیں، یہ تحریک لبیک کے ذرائع کا دعویٰ ہے۔ دوسری جانب جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت 2,500 سے زائد تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن ایسے کارکن جو پولیس پر حملوں میں ملوث تھے، جن کے حملوں کی وجہ سے پولیس کی جانیں گئیں اور پولیس اہلکار شہید ہوئے، ان کے خلاف مقدمات ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریاست نے، کیونکہ یہ مقدمات دہشت گردی ایکٹ کے تحت قائم کیے گئے تھے اور یہ جو معاملات ہیں عدالتیں ہی دیکھیں گی۔ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان مقدمات کو ختم کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دے گی۔ اب اس پوری صورتحال میں تحریک لبیک پر پابندی ختم کرنے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس پر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، اور بعد میں تحریک لبیک نے جو کمٹمنٹس کی ہیں ان کمٹمنٹس پر کس طرح سے تحریک لبیک کے قائدین سے عمل درآمد کروانا ہے، کیونکہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے پہلے تحریک لبیک نے اپنی کمٹمنٹس جو انہوں نے کی تھیں اور جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے تھے۔ اب اس اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان کو یہ جو ایگریمنٹ ہوا اس کے مختلف نکات پر بریف کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد وہاں موجود تھے، وزیر مذہبی امور وہاں موجود تھے، علی محمد خان جو اس پورے پروسیس میں شامل رہے وہ بھی موجود تھے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے، اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر جو مذاکرات کا حصہ رہے وہ بھی اس پوری صورتحال میں اس اجلاس میں شریک تھے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا اس اجلاس میں کہ وہ ہر صورت میں اس معاہدے پر قائم رہیں گے جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ وہ اس معاملے کا پہلے بھی پرامن حل چاہتے تھے، اور انہوں نے قانون کے تحت جو تحریک لبیک کے مطالبات ہیں وہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کبھی بھی اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑی جائے گی، اور تحریک لبیک کو بھی یہ پیغام دیا جائے کہ وہ بھی اس مرتبہ اپنی کمٹمنٹ نہ توڑیں، کیونکہ اگر اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنا وعدہ توڑا تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پھر ریاست اپنی ریٹ اور اپنی عملداری ہر صورت میں قائم کرے گی۔ دوسری جانب حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روشنی میں اب تحریک لبیک پر پابندی ہٹانے کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، بہت ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے اندر اپنی پرامن سیاسی سرگرمیاں شروع کر سکتی ہے، اور اگر وہ پرامن رہے تو پھر یہ ان کا جو ایک کالعدم والا سٹیٹس تھا یہ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے اب ہوا یہ ہے کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کالعدم کا لفظ تھا، کالعدم کا لفظ ہٹانے کی جو سمری ہے وہ باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو موو کر دی ہے، اور اس سمری میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ بین کا جو لفظ لگایا گیا تھا، یعنی ان پر جو پابندی لگائی گئی تھی، اس پابندی کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد جو کیبنٹ کی ذیلی کمیٹی ہے اس نے بھی ابتدائی مرحلے میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کالعدم کا لفظ ہٹانے کی منظوری دے دی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا بہت بڑا سٹیپ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو مرکزی دھارے میں واپس لایا جائے، وہ پرامن طریقے سے سیاسی سرگرمیاں کریں، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ پرامن طریقے سے رہیں گے تو پھر سیاست کرنا اور قومی دھارے کی سیاست کرنا ان کا حق ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان اپنی اس کمٹمنٹ پر قائم ہیں کہ معاہدے کے تحت انہوں نے جو ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ تحریک لبیک پر پابندی ختم کی جائے گی، وہ پابندی ختم کر دی جائے گی، جس طرح کی کمٹمنٹ پرائم منسٹر عمران خان اور وفاقی حکومت کی جانب سے کی گئی تھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔